गंगो जमन से वादी मेहरान तक, या यूं कहिए कि हैदराबाद दक्कन से हैदराबाद सिंध तक, जिस मेहमान शायर को मैं दावत कलाम दे रहा हूं, उनकी फिक्र ने आग में फूल खिलाए हैं। उन्होंने इस तशनगी के सफर के अलमिये को जिस तरह अपनी हर तरफ रोशनी देकर उस मिट्टी का कर्ज अदा किया है जो हम सब पर वाजिब है, ये कुछ इन्हीं का हिस्सा है। क्या साहब क्या 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 इनकी शायरी पाकिस्तान की हम उम्र भी है और उसकी मिजाजदा भी, और इसीलिए वहाँ के समाजी और सियासी मसाइल का आईना भी। इस आईने में हमें चेहरा ब चेहरा, मुंह ब मुंह अपना अक्स भी नजर आएगा, और वो इर्तका भी जो रिवायत में जिद्दत का जामिन होता है। ख़वातीन व हज़रात, हिंदो पाकिस्तान के मशहूर व मकबूल शायर, ड्रामा निगार, उस्ताद, फिल्म प्रोड्यूसर, मेरे दोस्त हजरत हिमायत अली शाह। इससे पहले कि हिमायत साहब ये फिक्र करें कि वो इस महफिल में क्या सुनाएंगे, मैं उनका एक शेर सुनाना चाहूंगा कि जीना भी एक इल्जाम है, मरना भी एक इल्जाम है, काश हम इस मुल्क के फनकार ना होते। हजरत हिमायत अली साहब। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर उरूज अख्तर ज़ैदी के इस फाज़िलाना अंदाज़ निज़ामत की दाद दूंगा कि नस्र में जिस खूबसूरत अंदाज में वो शायरी कर रहे हैं, वो इस बात की बशारत है कि वो खुद कितने अच्छे शायर मुस्तक़बिल के होंगे और कितने बड़े नस्र निगार होंगे। और जैसे जैसे वक्त आएगा, मेरा ख्याल है इनके औसाफ हम पर खुलते जाएंगे। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है। हर चंद की बात मेरी तारीफ में कही गई, लेकिन नस्र खूबसूरत है, इसलिए मगर मजबूर हूँ मैं इनकी तारीफ करने के लिए। मैं पेश करता हूँ शायरी के और जिंदगी के कई रुख आपके सामने आ गए, तरबिया भी, अलमिया भी। हमारे दोस्त निदा फासली ने जो दर्द अंगेज और हमें सोचने पर आमादा करने वाली नज़्में सुनाई, बिलाशुबा वो उर्दू अदब में एक इजाफा है। जो हिंदुस्तान से आए हैं बशीर बदर, उनकी शायरी में दोनों लम्हे, गम और मुस्कुराहटें जिस तरह यकजा हुई हैं, और उसने हमारे सामने अपने अहद की जो तस्वीर खींची है, उसके लिए भी मैं बिलाशुबा उनकी तारीफ करूंगा। वो इस अहद के बहुत अच्छे शायरों में शुमार होते हैं। हम बहुत सी बातों से आगाह हुए हिंदुस्तान के हवाले से, लेकिन जाहिर है कि हमें अपने बारे में भी जानना चाहिए, और यकीनन बहुत सी खबरें आप तक अपने मुल्क की भी पहुंच रही होंगी। मेरा इशारा पाकिस्तान से, और सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। एक छोटी सी नज़्म पहले पेश करता हूँ। ये शायद पूरी आलमी इंसानियत का अलमिया है। इस नज़्म का उन्वान है आदमी। कल भी मैं जंगल में था और आज भी जंगल में हूँ। कल भी मैं जंगल में था और आज भी जंगल में हूँ। कल मेरे हमसाए थे खूनी दरिंदे भेड़िए। कल मेरे हमसाए थे खूनी दरिंदे भेड़िए, आज इंसानों में हूँ और खून के जलथल में हूँ। आलम इंसानी का इर्तिका ज़ाहिर मुख्तसर लफ्जों में समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक अलमिया भी कि कल भी मैं जंगल में था और आज भी जंगल में हूँ। कल मेरे हमसाए थे खूनी दरिंदे भेड़िए,
آج انسانوں میں ہوں اور خون کے جلتھل میں ہوں. مجھ کو تہذیبوں نے آئینہ دکھایا تو یہ کھلا. مجھ کو تہذیبوں نے آئینہ دکھایا تو یہ کھلا. روح کا قاتل ہوں میں اور جسم کے مقتل میں ہوں. روح کا قاتل ہوں میں اور جسم کے مقتل میں ہوں. اب صاحب میں ذرا اپنے گھر کی ایک دردناک تصویر آپ تک پہنچاؤں گا. اخبارات سے بھی آپ کو خبریں پہنچ رہی ہیں اور ہمارے شعر و ادب میں بھی یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ اس میں ہمیں ایک سوچ کا لمحہ بھی میسر آیا ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی سوال علامت بنتا جا رہا ہے اور ہمیں اس سے آگاہ رہنا ہے. شاید یہی ہمارے شعور کا تقاضا ہے. تو میں پیش کر رہا ہوں ابھی تو کچھ نہیں ہوا. نظم کا عنوان ہے ابھی تو کچھ نہیں ہوا. ابھی تو کچھ نہیں ہوا, ابھی تو ابتدا ہے یہ. ابھی وہ وقت آئے گا کہ ساری قوم روئے گی. ابھی وہ وقت آئے گا کہ ساری قوم روئے گی اور اپنے دل کے داغ اپنے آنسوؤں سے دھوئے گی. اور اپنے دل کے داغ اپنے آنسوؤں سے دھوئے گی. یہ سرزمین پاک ہے کہ ارض کربلا ہے یہ سرزمین پاک ہے کہ ارض کربلا ہے یہ لوٹ مار قتل و خون ڈکیتیاں تباہیاں بموں کی زد پہ ہنستی گاتی گنگناتی بستیاں. آئے دن بم پھٹ رہے ہیں وہاں پر. بموں کی زد پہ ہنستی گاتی گنگناتی بستیاں. بہشت میں کہاں سے ایک جہنم آ گیا ہے یہ. بہشت میں کہاں سے ایک جہنم آ گیا ہے یہ کس کی آبرو لٹی, یہ کس کا سینہ شق ہوا, یہ کون بھائی ہے کہ جس سے بھائی جاں بحق ہوا. بہن کی زندہ لاش کون بھمبوڑتا ہے یہ خودکشی کی مشق ہے کہ جنگ خانہ ساز ہے. یہ خودکشی کی مشق ہے کہ جنگ خانہ ساز ہے کہ غزنوی کمال فن بصورت ایاز ہے. کہ غزنوی کمال فن بصورت ایاز ہے. جو ہم میں جاں بلب ہے وہ ضمیر پوچھتا ہے یہ. جو ہم میں جاں بلب ہے وہ ضمیر پوچھتا ہے یہ. ہم اپنے ہاتھ ہی سے اپنا جسم کاٹتے بھی ہیں. ہم اپنے ہاتھ ہی سے اپنا جسم کاٹتے بھی ہیں پھر اپنی ہی زبان سے اپنا خون چاٹتے بھی ہیں. ہم اپنے ہاتھ ہی سے اپنا خون اپنا جسم کاٹتے بھی ہیں پھر اپنی ہی زبان سے اپنا خون چاٹتے بھی ہیں. اگر ہے یہ جنون تو جنون کی انتہا ہے یہ. سنا ہے ہم اکثر اپنی ہر بات دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں, یہ بھی ایک المیہ ہے. سنا ہے اس فساد میں پڑوسیوں کا ہاتھ ہے. سنا ہے اس فساد میں پڑوسیوں کا ہاتھ ہے. ہماری اپنی آستی میں دشمنوں کا ہاتھ ہے. خبر نہیں فسانہ ہے کہ امر واقعہ ہے یہ. دیار پاک میں صدا عجیب سلسلہ رہا. دیار پاک میں صدا عجیب سلسلہ رہا. زبان و دل کے درمیان ہمیشہ فاصلہ رہا. دیار پاک میں صدا عجیب سلسلہ رہا. زبان و دل کے درمیان ہمیشہ فاصلہ رہا. سیاست وطن کا ایک طویل سانحہ ہے یہ. خدا و دین کے نام پر اگر یہ قوم ایک تھی, خدا و دین کے نام پر اگر یہ قوم ایک تھی, تمام امتوں کے درمیان سب سے نیک تھی. تمام امتوں کے درمیان سب سے نیک تھی. تو آج کیوں ہے بدترین, کیوں بہم جدا ہے یہ. سبھی ہیں اس نفاق کے جواز کی تلاش میں. ہر باضمیر آدمی سوچ رہا ہے سبھی ہیں اس نفاق کے جواز کی تلاش میں. یہ راز ہے چھپا ہوا
سیاست معاش میں. یہ راز ہے چھپا ہوا سیاست معاش میں. علاقہ واریت نہ قومیت کا مسئلہ ہے. یہ راز ہے چھپا ہوا سیاست معاش میں. علاقہ واریت نہ قومیت کا مسئلہ ہے. یہ شناخت کی ہر ایک شکل معتبر صحیح، مگر ثقافتوں کے نام پر یہ فوقیت بہم دیگر شکست خوردگی کا آئینہ ہے. اور کیا ہے یہ؟ ثقافتوں کے نام پر یہ فوقیت بہم دیگر شکست خوردگی کا آئینہ ہے. اور کیا ہے یہ؟ حسب نسب کی خوش گمانیاں ہے اور آدمی. حسب نسب کی خوش گمانیاں ہے اور آدمی. خیال و خواب کی کہانیاں ہے اور آدمی. حسب نسب کی خوش گمانیاں ہیں اور آدمی. خیال و خواب کی کہانیاں ہیں اور آدمی. اور آدمی ہے کیا؟ ہوا کی زد پہ ایک دیا ہے یہ. اور آدمی ہے کیا؟ ہوا کی زد پہ ایک دیا ہے یہ. دوسرا رخ دیکھیے کہ یہی دیا بھڑک اٹھے تو مہر و ماہ کچھ نہیں. یہی دیا بھڑک اٹھے تو مہر و ماہ کچھ نہیں. جو بجھ گیا تو یہ بجز غبار راہ کچھ نہیں. جو بجھ گیا تو یہ بجز غبار راہ کچھ نہیں. مگر ہم آج کیوں دھواں دھواں ہیں؟ سوچنا ہے یہ. مگر ہم آج کیوں دھواں دھواں ہیں؟ سوچنا ہے یہ. وطن میں رہ رہے ہیں اور وطن سے واسطہ نہیں. وطن میں رہ رہے ہیں اور وطن سے واسطہ نہیں. ہمارے گرد و پیش آج کوئی راستہ نہیں. ہمارے گرد و پیش آج کوئی راستہ نہیں. زمین پر ہے یوں قدم کہ زیر پا خلا ہے یہ. میں ایک نوجوان کی گفتگو یہاں رقم کروں. اب یہ نئی نسل ہم سے سوال کرتی ہے اور شاید ہر گھر میں یہ سوال اٹھ رہا ہے. میں ایک نوجوان کی گفتگو یہاں رقم کروں. میری تو آنکھ نم ہے، آپ کی بھی آنکھ نم کروں. میں ایک نوجوان کی گفتگو یہاں رقم کروں. میری تو آنکھ نم ہے، آپ کی بھی آنکھ نم کروں. وہ کہہ رہا تھا آپ کے گناہ کی سزا ہے یہ. میں ایک نوجوان کی گفتگو یہاں رقم کروں. میری تو آنکھ نم ہے، آپ کی بھی آنکھ نم کروں. وہ کہہ رہا تھا آپ کے گناہ کی سزا ہے یہ. آپ کے گناہ کی سزا. وہ قوم جو بکھر چکی وہ کیا سمٹ سکے گی اب؟ وہ قوم جو بکھر چکی وہ کیا سمٹ سکے گی اب؟ یہ نفرتوں کی ہے خلیج خاک پڑ سکے گی اب؟ یہ نفرتوں کی ہے خلیج خاک پڑ سکے گی اب؟ کہ آپ ہی کے نقش پا کا ایک سلسلہ ہے یہ. کہ آپ ہی کے نقش پا کا ایک سلسلہ ہے یہ. بزرگ اپنے فیصلوں پر شرمسار ہوں نہ ہوں. بزرگ اپنے فیصلوں پر شرمسار ہوں نہ ہوں. حقیقتوں سے ان کے خواب ہم کنار ہوں نہ ہوں. حقیقتوں سے ان کے خواب ہم کنار ہوں نہ ہوں. ہمیں جو آپ نے دیا وہ کاسہ گدا ہے یہ. ہمیں جو آپ نے دیا وہ کاسہ گدا ہے یہ. کہا گیا تھا یہ وطن بنا ہے سب کے واسطے. کہا گیا تھا یہ وطن بنا ہے سب کے واسطے. تو ہم پہ آج کیوں ہے بند زندگی کے راستے؟ کہا گیا تھا یہ وطن بنا ہے سب کے واسطے. تو آج ہم پہ کیوں ہے بند زندگی کے راستے؟ یہ خانہ جنگیاں نہیں جہاد للبقا ہے یہ. میں سوچتا ہوں ایسے نوجوان کو کیا جواب دوں. میں سوچتا ہوں ایسے نوجوان کو کیا جواب دوں. نظر سے گر چکے جو خواب ان کو کیسے آب دوں. میں سوچتا ہوں ایسے نوجوان کو کیا جواب دوں. نظر سے گر چکے جو خواب
ان کو کیسے آپ دوں؟ میں کس طرح کہوں اسے فنا کا راستہ ہے یہ؟ میں کس طرح کہوں اسے فنا کا راستہ ہے یہ؟ ادھر ہے اقتدار کے نشے میں چور حکمراں، ادھر ہے اقتدار کے نشے میں چور حکمراں، ادھر عوام کا ہجوم مشتعل شرر فشاں، اور ان کے درمیان وطن کا بخت نارسا ہے یہ، اور ان کے درمیان وطن کا بخت نارسا ہے یہ۔ یہی تو کشمکش تھی جو ہمیں دونیم کر گئی، یہی تو کشمکش تھی جو ہمیں دونیم کر گئی، ہر ایک خواب چھین کر ہمیں یتیم کر گئی۔ یہی تو کشمکش تھی جو ہمیں دونیم کر گئی، ہر ایک خواب چھین کے ہمیں یتیم کر گئی۔ ہمارے پاس اب ہے کیا؟ بقا کا آسرا ہے یہ، ہمارے پاس اب ہے کیا؟ بقا کا آسرا ہے یہ۔ دھڑک رہا ہے دل میرا وطن کا حال دیکھ کر، دھڑک رہا ہے دل میرا وطن کا حال دیکھ کر، یہ انتشار دیکھ کر، یہ اشتعال دیکھ کر۔ خدا بچائے کس طرف میرا وطن چلا ہے یہ، خدا بچائے کس طرف میرا وطن چلا ہے یہ۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، ابھی تو ابتدا ہے یہ۔ جی میں پیش کرتا ہوں۔ غزل سنائیے ترنم سے۔ ہاں غزل ترنم سے۔ جی میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ اجازت دیں، اکثر میں نے یہاں یہ نظم سنائی تو کچھ نوجوانوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ یہ تو ہے جو آپ نے بتایا، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ میں ایک نظم، ویسے میری طویل نظم ہے لیکن میں اس کے دو ایک بند آپ کو سنا دوں۔ اس نظم کا عنوان ہے حرف حرف روشنی، اور اس میں نے اپنے بچوں کی معرفت نئی نسل سے خطاب کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مجھ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں یا آئندہ جو یہ نظم سنیں گے ان کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے ساتھ ہمیں کیا سکھانا ہے۔ تو وہ کچھ باتیں اس میں نے عرض کی ہیں، اس کو اختتامیہ کے طور پر اس تسلسل کا میں پیش کر دوں، اور میں گزارش کروں گا کہ اگر کبھی آپ کی نگاہ سے یہ کتاب گزرے تو آپ اس طویل نظم کو ضرور کبھی تنہائی میں پڑھ لیں۔ میں عرض کرتا ہوں، میرے لہو کے چراغوں، میرے جگر پارو، میرے لہو کے چراغوں، میرے جگر پارو، سنو یہ میری نصیحت بھی ہے وصیت بھی۔ میرے لہو کے چراغوں، میرے جگر پارو، سنو یہ میری نصیحت بھی ہے وصیت بھی۔ میں آج تم میں ہوں موجود، کل نہیں ہوں گا۔ میں آج تم میں ہوں موجود، کل نہیں ہوں گا، مگر جو تم ہو تو میں ہوں سدا سلامت بھی۔ مگر جو تم ہو تو میں ہوں سدا سلامت بھی۔ تم اپنا نقطۂ آغاز ہی صحیح، لیکن شاید یہ بات یہاں کے بچوں کے لیے بھی ہے، توجہ فرمائیں کہ تم اپنا نقطۂ آغاز ہی صحیح، لیکن تمہارے ساتھ رواں ہے میری روایت بھی۔ تم اپنا نقطۂ آغاز ہی صحیح، لیکن تمہارے ساتھ رواں ہے میری روایت بھی۔
میں اپنے ماضی مرحوم کی امانت تھا، میں اپنے ماضی مرحوم کی امانت تھا، سو آج تم سے ہے منسوب یہ امانت بھی، سو آج تم سے ہے منسوب یہ امانت بھی۔ میں اپنے ماضی مرحوم کی امانت تھا، سو آج تم سے ہے منسوب یہ امانت بھی۔ مجھے جو غم ہے تو اتنا کہ اپنے ہی گھر میں، مجھے جو غم ہے تو اتنا کہ اپنے ہی گھر میں تمہارا ورثہ ہے میرا عذاب ہجرت بھی، تمہارا ورثہ ہے میرا عذاب ہجرت بھی۔ میرے لہو کے چراغوں، میرے جگر پارو، تم اس عذاب کو ایک امتحان سمجھ لینا، تم اس عذاب کو ایک امتحان سمجھ لینا۔ تم اپنے غم کا نہ دینا زمین کو الزام، تم اپنے غم کا نہ دینا زمین کو الزام۔ کوئی یقین بھی دلائے گما سمجھ لینا، کوئی یقین بھی دلائے گما سمجھ لینا۔ وطن کے نام پر کوئی زیادتی ہو اسے عنایت نگہ دوستاں سمجھ لینا، وطن کے نام پر کوئی زیادتی ہو اسے عنایت نگہ دوستاں سمجھ لینا۔ یہ جبر وقت بھی تاریخ کا تقاضا ہے، یہ جبر وقت بھی تاریخ کا تقاضا ہے، اسے بھی مرحلہ قرض جاں سمجھ لینا۔ یہ جبر وقت بھی تاریخ کا تقاضا ہے، اسے بھی مرحلہ قرض جاں سمجھ لینا۔ جو تم سے پوچھے، جو کوئی پوچھے تمہارا حسب نسب کیا ہے، ہمارے یہاں سن آف دا سوائل کا مسئلہ بھی بہت ہولناک اندازوں بھر کے آ رہا ہے۔ جو کوئی پوچھے تمہارا حسب نسب کیا ہے تو میرے نام کو حرف ضیاء سمجھ لینا، تو میرے نام کو حرف ضیاء سمجھ لینا۔ اور آخر نظم تو میں نے عرض کیا جیسے کہ طویل ہے، لیکن اس کا آخری حوالہ دے دوں کہ جب مختلف پہلوؤں سے بات کرتے ہوئے بات آخری مراحل پہنچتی تو پھر یوں کہتا ہوں کہ میرے لہو کے چراغوں، میرے جگر پارو، تمہیں زمین پہ رہنا ہے آسماں کی طرح۔ میرے لہو کے چراغوں، میرے جگر پارو، تمہیں زمین پہ رہنا ہے آسماں کی طرح۔ سمیٹنا ہے، یہ شعر خاص طور سے توجہ چاہوں گا کہ سمیٹنا ہے ہر ایک غم کو اپنے دامن میں، سمیٹنا ہے ہر ایک غم کو اپنے دامن میں، کشادہ ظرفیے قلب پیمبراں کی طرح۔ سمیٹنا ہے ہر غم، سمیٹنا ہے ہر غم کو اپنے دامن میں، کشادہ ظرفیے قلب پیمبراں کی طرح۔ اور ملا ہے جو بھی تمہیں میری زندگی کے عوض، ملا ہے جو بھی تمہیں میری زندگی کے عوض، عزیز رکھنا ہے اپنی متاع جاں کی طرح، عزیز رکھنا ہے اپنی متاع جاں کی طرح۔ یہ رہ گزر جو بچھی ہے تمہارے قدموں میں، یہ رہ گزر جو بچھی ہے تمہارے قدموں میں، بسط خلوص کسی نیک میزباں کی طرح، بسط خلوص کسی نیک میزباں کی طرح، اسی وطن کی عطا ہے، اسی وطن کا کرم۔ یہ رہ گزر جو بچھی ہے تمہارے قدموں میں، بسط خلوص کسی نیک میزباں کی طرح، اسی وطن کی عطا ہے، اسی وطن کا کرم۔ جنم دیا ہے تمہیں جس نے ایک ماں کی طرح، اسی وطن کی عطا، اسی وطن کا کرم۔ جنم دیا ہے تمہیں جس نے ایک ماں کی طرح۔ میرے لہو کے چراغوں، میرے جگر پارو، تم اب جہاں بھی ہو آباد اسی زمین پہ رہو، تم اب جہاں بھی ہو آباد اسی زمین پہ رہو۔ جو اس زمین کا ہے ماضی وہی تمہارا ہے، جو اس زمین کا ہے ماضی وہی تمہارا ہے، وہی تمہاری ہے تاریخ، تم کہیں پہ رہو، وہی تمہاری ہے تاریخ، تم کہیں پہ رہو۔ یہ پاکستان کے حدود میں اور ہندوستان کے حدود میں جو ہم پر عذاب نازل ہو رہے ہیں اور جن کے شاہ حوالے آپ کو ان کی نظموں میں ملے اور میرے کلام میں جھلکیاں اور سبھی شعراء کے پاس اس کا حوالہ ملے گا، تو ظاہر ہے کہ اسی پس منظر میں دیکھیے اور ان لوگوں کے حوالے سے جو ان سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں کہ شجر کا رشتہ
जड़ों से तो कट नहीं सकता। शजर का रिश्ता जड़ों से तो कट नहीं सकता। जहां जहां भी उगे हो वहीं वहीं पर रहो। जहां जहां भी उगे हो वहीं वहीं पर रहो। तुम्हारी खाक भी इस खाक ही का हिस्सा है। तुम्हारी खाक भी इस खाक ही का हिस्सा है। तुम अपनी खाक में मिल जाओगे, यहीं पर रहो। तुम अपनी खाक में मिल जाओगे, यहीं पर रहो। और आखिरी शेर है कि ख्याल और ख्वाब की बातें फसाना व अफसू। क्या ख्याल और ख्वाब की बातें फसाना व अफसू। यकीन है असले हकीकत, सदा यकीन पे रहो। यकीन है असले हकीकत, सदा यकीन पे रहो। इज्जत अफजाई। अजय साहब, अब कुछ अहबाब की फरमाइश गजल की है और मैं आपको थोड़ी देर के लिए इस फजा से दूर भी ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत देर तक भी एक फजा में आदमी नहीं रह सकता और जाहिर है कि तो आइए किसी और तरन्नुम से सुनाऊंगा। इसका तकाजा भी है कि कुछ ऐसे ही है। इज्जत अफजाई का मौजू तो एक है, लेकिन उसके ज़ाविये मुख्तलिफ हैं। माफ कीजिए, वो सुना देना। वो पहले पढ़ चुका हूँ यहाँ पर। नहीं, अब मेरा ऐसा अच्छा, मैं वही सुना जी जी। अरे साहब, अब उनकी आवाज में सुन चुके आप, जिनकी आवाज मेरे पास नहीं। थोड़ी सी आइए रुबानवी फजा में चलते हैं। बशीर बदर के साथ साथ, मेरे दोस्त बशीर बदर के साथ साथ तो मिश्रा ही भूल रहा हूँ अभी। अर्ज करता हूँ। शबे सियाह में चरागे नजर तेरी आँखें। शायद आपने ना सुनी हो, तो मैं पेश कर दूं। शबे सियाह में चरागे नजर तेरी आँखें। रहे हयात में रखते सफर तेरी आँखें। रहे हयात में रखते सफर तेरी आँखें। तू साथ हो के न हो जिंदगी की राहों में। तू साथ हो के न हो जिंदगी की राहों में। रही हमेशा मेरी हम सफर तेरी आँखें। रही हमेशा मेरी हम सफर तेरी आँखें। खुदा करे कि मैं बस जाऊं तेरी आँखों में। खुदा करे कि मैं बस जाऊं तेरी आँखों में। किए रहे मेरी आँखों में घर तेरी आँखें। किए रहे मेरी आँखों में घर
ادھر تیری آنکھیں طلوع ہو تیری پلکوں کے سائے میں ہر صبح طلوع ہو تیری پلکوں کے سائے میں ہر صبح جھکی رہے میری ہر شام پر تیری آنکھیں جھکی رہے میری ہر شام پر تیری آنکھیں میری نگاہ میں رہ کر بھی جان کیوں آخر میری نگاہ میں رہ کر بھی جان کیوں آخر میری نگاہ سے ہے بے خبر تیری آنکھیں میری نگاہ سے ہے بے خبر تیری آنکھیں. اور آخری شعر ہے تسلسل برقرار رکھتے ہوئے میں نے قافیہ بدل دیا کہ میں خود غرض بھی ہوں کتنا کہ بس یہی چاہوں میں خود غرض بھی ہوں کتنا کہ بس یہی چاہوں رہے ہمیشہ میری منتظر تیری خواتین و حضرات، یہ تھے پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے مہمان شاعر حضرت حمایت علی شاعر